अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि आपके इल्म में है कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज का आज दूसरा रोज़ है और अवाम है कि वो थकने का नाम ही नहीं ले रही। कारकुनान बड़ी तादाद में रात में भी डी चौक पहुंच गए। जो लोग धमकियां लगा रहे थे, मोहसिन नकवी ने धमकियां दी थी कि कोई इस्लामाबाद पहुंच कर दिखाए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारी तैयारी मुकम्मल है। तो तैयारी तो मोहसिन नकवी साहब की और पुलिस की नज़र आ गई है। पुलिस इतनी मायूस थी, इतनी थकी हुई थी, इतनी डिस्पैरेट थी कि वो कहीं बैठी हुई दिखाई दे रही थी, कहीं लेटी हुई दिखाई दे रही थी, कहीं वो मंजर से ही गायब थी। इसीलिए अवाम डी चौक तक पहुँचे और उन्होंने वहाँ जाकर पाकिस्तान का झंडा लहराया, तहरीक इंसाफ का झंडा लहराया। अवाम मुकम्मल तौर पर बिखरी हुई है, उनके शदीद जज्बात हैं और उनकी ख्वाहिश यही है कि हुकूमत काजी फ़ायज़ ईसा की तौसी को वापस ले और उसका ऐलान करे और आइनी तरामीम की जो कोशिशें कर रही है, जो हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिशें की जा रही हैं, जो विफाकी आइनी अदालत बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, उनसे वापस हटे, उनका ऐलान करे कि हम ये तरामीम अभी नहीं करने जा रहे। क्योंकि अगर पाकिस्तान अजीज़ है तो पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा की ख्वाहिश से बहुत बड़ा है, काजी फ़ायज़ ईसा से ज़्यादा अहम है। एक शख्स के लिए इतना बड़ा चैलेंज नहीं किया जा सकता। जो अवाम की ख्वाहिश है, अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक फ़ैसले किए जाएं। पहला तो इन्होंने जुल्म ये किया कि 8 फरवरी के नताइज को तस्लीम नहीं किया गया, अवामी ख्वाहिशात को रोंदा गया। अवाम ने जिनको वोट दिए उन्हें अपोजिशन में बिठाया गया और जिन्हें अवाम ने धक्के दिए, धुतकारा, जिनसे नफ़रत का इज़हार किया, उन्हें लाकर बिठा दिया गया। तो इसलिए इनको चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि वो थोड़ा सा होश के नाखुन ले, हिकमत से काम ले, मामलात को ठंडा करे। क्योंकि तहरीक इंसाफ के मुतालबात कोई नाजायज़ नहीं हैं, गैर कानूनी नहीं हैं, गैर आइनी नहीं हैं। क्योंकि आइन उन्हें हक देता है कि वो आइनी हदूद में रहते हुए अपना एहतजाज करें। एहतजाज करना तहरीक इंसाफ का हक है और उन्होंने पुरअमन एहतजाज किया है। पुलिस और अवाम आमने सामने रही। पुलिस ने फस्तायत का मुजाहरा किया, जुल्म का मुजाहरा किया, जबर का मुजाहरा किया। ड्रोन के ज़रिए शेलिंग की गई, आंसू गैस फेंकी गई और फायरिंग भी की गई। सामने स्ट्रेट फायरिंग भी की गई है और रबर बुलेट्स भी मारी गई हैं, जिससे कई कारकुनान ज़ख्मी हुए हैं। उनकी कमर पर इतने बुरे निशानात हैं कि वो हम आपको दिखा नहीं सकते। मगर ये पुलिस भी पाकिस्तान की है, मुजाहिरीन भी पाकिस्तान के हैं और रेंजर्स को भी लाकर अवाम के सामने खड़ा कर दिया गया है। समझ में नहीं आता कि ये हुकूमत चाहती क्या है। हुकूमत को सिर्फ ये ऐलान करना है तो तहरीक इंसाफ, मेरा ख़्याल है कि वो फ़ौरन ठंडी हो जाएगी। हुकूमत ये 2 ऐलान फ़िलफ़ौर कर दे। अगर हुकूमत चाहती है कि मुल्क को बचाया जाए, एक वो ये कहे कि काजी फ़ायज़ ईसा को तौसी नहीं दी जा रही और काजी फ़ायज़ ईसा ख़ुद आकर ये बताएं, मीडिया से बात करें, अपने सेक्रेटरी के ज़रिए वो ऐलान करवाएं। वैसे तो उनकी तमाम ख़बरें मीडिया में आ जाती थी, इस बात पर वो क्यों नहीं कहते? क्या उन्हें 3 साल की तनख्वाहें इतनी अजीज़ हैं कि वो पाकिस्तान को इन हालात में झोंक रहे हैं? अवाम के जज्बात काबू में नहीं हैं। आप खुदा के लिए मुल्क का कुछ सोचें। अवाम को इस नहज पर ना पहुँचाएं
کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لیں۔ اس لیے قاضی صاحب آ کر یا حکومت اعلان کرے کہ قاضی کی توسیع نہیں ہو رہی اور جو آئینی ترامیم جس طرح سے پیش کی جا رہی ہیں وہ نہیں کرنے جا رہے 25 اکتوبر تک، اس کے بعد کر لیں، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ حکومت جلتی پر تیل کا کام کر رہی ہے۔ جب آپ عوام کو دھمکائیں گے، کیونکہ عوام کی بہت بڑی تعداد ہے، ابھی میں آپ کو عرض کروں کہ علی امین گنڈاپور کا قافلہ اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہے، وہ ابھی تک نہیں پہنچا۔ حضروں کے مقام پر جو کٹی پہاڑی ہے وہاں پر شدید شیلنگ کی گئی۔ حکومت کی فسطائیت کا اندازہ دیکھیں کہ اس پہاڑی پر دونوں اطراف سے پولیس کو بٹھایا گیا اور کارکنان پر شیلنگ کی گئی، ظلم کیا گیا، جبر کیا گیا۔ کافی جد و جہد کے بعد وہاں جا کر کارکنان نے پولیس کو وہاں سے ہٹایا اور آگے بڑھنے میں کامیاب ہوئے۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے اوپر قدرت بھی مہربان ہے۔ جو شیل فائر کیا جاتا ہے کارکنان کی طرف، ہوا ان فائرز کو، ان شیلنگ کو، اس آنسو گیس کو وہ ہوا کے ذریعے دوبارہ وہ پولیس والوں کی طرف آ جاتے ہیں، اور جس سے پولیس والوں کو الٹا تکلیف ہو رہی ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے ہر ظلم کو، ہر جبر کو، ہر فسطائیت کو خوشی سے سہا ہے، برداشت کیا ہے۔ انہوں نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا۔ اور مجھے یاد آ گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم وفا کرتے رہے، وہ جفا کرتے رہے، ہم وفا کرتے رہے، وہ جفا کرتے رہے، دونوں کا فرض تھا، ادا کرتے رہے۔ یعنی تحریک انصاف نے کہا کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے اداروں کا احترام کریں، قانون کا احترام کریں، آئین کا احترام کریں۔ اس لیے ہم پر جو بھی جبر ہو رہا ہے ہم اسے اب تک خندہ پیشانی سے برداشت کر رہے ہیں، مگر حکومت کو بھی چاہیے کہ تھوڑے ہوش کے ناخن لے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ پولیس کافی تھک چکی ہے، پولیس اکتا چکی ہے، پولیس کے پاس اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا کہ وہ اتنی دیر تک مقابلہ کر سکے، آنکھ مچولی کارکنان کے ساتھ کھیل سکے۔ کارکنان وہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں، آمنے سامنے ہیں، اور وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ جو شیل ان کی طرف آتا ہے وہ اسے بیٹ سے یا اپنے جوتوں سے واپس پولیس والوں کی طرف پھینک دیتے ہیں، اور اس طرح سے تازہ دم کارکنان بھی ڈی چوک پہنچ رہے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ اس وقت بھی موجود ہیں۔ اور میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ یہ میچ لمبا چلے گا، ممکن ہے یہ 5 روزہ میچ ثابت ہو۔ اس لیے عوام تازہ دم ہو کر جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اس کے بعد نئے عوام کے قافلے یا گروہ آ جاتے ہیں، اور وہ پھر وہاں پولیس کے ساتھ اور رینجرز کے ساتھ آنکھ مچولی شروع کر دیتے ہیں۔ شیلنگ پولیس کی طرف سے کی جا رہی ہے، ربر کی گولیاں پولیس کی طرف سے برسائی جا رہی ہیں، عوام نہتے ہیں لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ عوام نے ایک نئی مثال یہ قائم کی کہ رات میں، آج چونکہ 5 اکتوبر ہے تو عمران خان کی برتھ ڈے ہے، سالگرہ ہے، تو عوام نے ڈی چوک پر بیٹھ کر رات 12 بجے کے بعد عمران خان کی سالگرہ کا کیک کاٹا، سالگرہ کو سیلیبریٹ کیا۔ ان تمام ماحول کے اندر جس قوم کا، جن لوگوں کا، جس عوام کا ایسا جذبہ ہو اسے آپ شکست نہیں دے سکتے۔ اور یاد رکھیے کہ ظلم کی عمر کم ہوتی ہے، ظلم زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا، اور آپ نے اس ظلم کی وجہ سے عوام کو اپنے اداروں کے سامنے لا کھڑا کیا ہے، عوام کے اندر سے آپ نے ان اداروں کا خوف ختم کر دیا ہے۔ آپ خدا را ہوش کے ناخن لیں، مزید اس طرح کے کام نہ کریں کہ عوام آپ کے سامنے آ جائے، عوام قانون کو ہاتھ میں لینے لگ جائے، ایسے حالات پیدا نہ کریں۔ علی امین گنڈاپور کا بہت بڑا قافلہ ہے، وہ عنقریب 1-2 گھنٹوں کے اندر اسلام آباد پہنچ جائے گا، ڈی چوک پہنچ جائے گا، اور اگر وہ تازہ کمک پہنچ جاتی ہے تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ بہت بڑی تعداد بن جائے گی کارکنان کی، اور لگتا یہی ہے کہ یہ کچھ دن وہاں قیام کرنے کا پروگرام ہے۔
اگر حکومت یہ فوراً ان کے 2 مطالبات مان لے تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے۔ دوسری طرف بعض لوگ کہتے ہیں، پچھلے دنوں فیصل واڈا بھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان اپنے بچوں کو بلائیں، تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ عمران خان کا تقریباً سارا خاندان اس وقت جیل میں ہے، سارا خاندان اپنے اپنے حصے سے زیادہ قربانیاں دے رہا ہے۔ اب کل عمران خان صاحب کی بہنوں کو ڈی چوک سے گرفتار کیا گیا، جو اطلاعات ہیں اس میں علیمہ خان صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ کو ڈی چوک سے گرفتار کیا گیا۔ اس سے ایک دن پہلے ایڈوکیٹ مصطفین کاظمی کو گرفتار کیا گیا، جنہوں نے قاضی صاحب کے سامنے بات کرنے کی جسارت کی، کلمہ حق بلند کیا۔ انہوں نے یہی کہا کہ یہ غیر آئینی بینچ ہے، تو اس میں کیا انہوں نے توہین عدالت کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا بینچ بھی غیر آئینی ہے اور آپ یہ غیر آئینی، غیر قانونی اپیل کو سن رہے ہیں، کیونکہ وہ ٹائم بارڈ ہے، وقت گزر چکا تھا۔ اس کے بعد انہیں اٹھا لیا گیا، ان پر دہشت گردی کا پرچہ درج کیا گیا ہے۔ جو شخص بھی قاضی کے خلاف بات کرتا ہے اسے اٹھا لیا جاتا ہے، اسے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑ رہی ہیں۔ تو عمران خان وہ واحد لیڈر ہے، میں کہتا ہوں دنیا میں وہ واحد لیڈر ہے جس کا پورا خاندان اپنے حصے سے زیادہ قربانی دے چکا ہے اور مزید دے رہا ہے۔ عمران خان صاحب خود جیل میں ہیں 1.25 سال سے، ان کی اہلیہ جیل میں ہیں، ان کی بہنیں جیل میں ہیں، ان کا بھانجا حسان نیازی جیل میں ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھتے جائیں تو ان کے بہت سارے خاندان کے افراد جیل میں مقید ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان قربانی نہیں دے رہا۔ دوسری بات آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے پہلے باہر نکالو۔ وہ جب بھی بات کرتے ہیں وہ اپنے کارکنان کی بات کرتے ہیں، وہ چاہے خواتین کارکنان ہوں یا مرد کارکنان ہوں اور لیڈران ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو باہر نکالیں۔ اور اسی طرح سے بشرا بی بی صاحبہ نے بھی یہی کہا تھا کہ مجھے بھی اڈیالہ جیل میں رکھا جائے، میں بنی گالہ میں نہیں رہنا چاہتی، میں اس جیل میں رہنا چاہتی ہوں جہاں پر ہمارے اور درجنوں لیڈیز کارکنان موجود ہیں۔ تو انہوں نے کبھی خود کو کارکنان سے الگ نہیں سمجھا، وہ چاہتے ہیں کہ قربانیاں ہم دیں، انہوں نے دی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نکلیں تو اپنے ملک کے لیے نکلیں، ہم کوئی عمران خان صاحب پر کوئی احسان نہیں کر رہے، ہم اگر نکلیں گے تو ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے باہر آئیں گے۔ تو یہ سب کچھ کہنا غلط ہے کہ عمران خان صاحب قربانی نہیں دے رہے یا اپنے بچوں کو بلائیں، ان کے بچے یہاں تھے ہی نہیں، وہ قانون کے ذریعے، وہ آرڈر کے ذریعے وہاں پر ہیں، وہ یہاں نہ شروع میں تھے نہ اب ہیں۔ سب سے بڑھ کر عمران خان صاحب خود، ان کی اہلیہ اور پورا خاندان قربانیاں دے رہا ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ لاہور میں یہ ایسی بزدل اور خوفزدہ حکومت ہے کہ انہوں نے جب سنا کہ تحریک انصاف نے لاہور میں بھی آج نکلنا ہے، عمران خان صاحب کے سالگرہ کا دن ہے اور وہاں بھی احتجاج کرنا ہے، تو اس ڈرپوک حکومت نے مینار پاکستان میں پانی چھوڑ دیا اور مینار پاکستان کے تمام گیٹس کو بند کر دیا گیا ہے۔ یہ ان کے خوف کا عالم ہے۔ اور دوسری طرف کہتے یہ ہیں کہ تحریک انصاف کے لیے تو کوئی نکلتا ہی نہیں ہے، تحریک انصاف کے پاس تو بندے ہی نہیں ہیں۔ جلسے میں تو یہ کوئی کہتی ہے کہ 1500 بندہ ہے، کوئی کہتا ہے 2700 ہے، میں 300 بندے اپنی طرف سے ان کو دے دیتی ہوں۔ آپ حاتم طائی ہیں کیا؟ یا آپ حاتم طائی کی نسل سے ہیں کہ آپ تحریک انصاف کو 300 آدمی دیں گی، 300 افراد دیں گی، 300 کارکنان دیں گی؟ آپ یہی 300 اپنے جلسوں میں تو بھیجیں، وہاں پر تو 300 بھی نہیں ہوتے۔ اس حساب سے آپ اگر یہ بات کر رہی ہیں تو آپ خدا کا خوف کریں اور اس طرح نہ کریں کہ اگر تحریک انصاف کے پاس عوام نہیں ہے، لوگ نہیں ہیں، ان کو نہیں چاہتے، تو آپ نے پورے ملک کو آپ کیوں 2 دن پہلے سے بند کر دیتے ہیں؟ کیوں اتنی زیادہ آپ رینجرز اور پولیس کو پھر وہاں پر تعینات کر دیتے ہیں؟ کیوں آپ جو ہے نا تازہ کمک وہاں پر پہنچا رہے ہوتے ہیں؟ کیوں اس طرح کی آنسو گیس اور یہ گولیاں آپ فائر کر رہے ہیں؟ پھر اگر لوگ نہیں ہیں تو آپ چھوڑ دیں نا، آپ پھر ان کو آزادی دے دیں، جلسہ بھی آپ کرنے دیں، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ نے لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ہے کیا؟ پاگل سمجھا ہوا ہے کیا؟ بیوقوف سمجھا ہوا ہے کیا؟
عوام سب جانتی ہے، عوام کو سب پتہ ہے. آپ گراؤنڈ میں نکل کر تو دیکھیں کہ حال کیا ہے وہاں پر، عوام کیا چاہتی ہے اور آپ کو کن القابات سے نوازتی ہے عوام. اتنا جھوٹ نہ بولیں، کچھ کبھی سچ بھی بول دیا کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.